सुल्तान चट्टे का चेहरा एक बार फिर गुस्से से अंगारा हो गया। उसने चुटकी बजाई और ग्रांडियल गनमैन से कहा, इन दोनों थानेदारों को इज्जत से बाहर ले जाओ। इनके सितारे गर्दिश में आ गए तो बड़ी मिट्टी पलीद होनी है इनकी। इमरान कुछ देर तक सुल्तान चट्टे की डरावनी आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा, फिर बोला, ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन अगली मुलाकात भी जल्द ही होगी। हम वापस मुड़े। वापस मुड़ते हुए इमरान ने करिश्मा कपूर की हमशक्ल को आंख मारी। उसके चेहरे पर रंग सा गुजर गया। हम दरवाजे से निकलकर कालीन पोश कॉरिडोर में पहुंचे। दाएं तरफ संगमरमर की सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। अंदाजा होता था कि ऊपर भी इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं। वैक्यूम क्लीनर के चलने की आवाज आ रही थी। अचानक एक मध्यम आवाज ने इमरान को चौंका दिया। ये बिल्ली की आवाज थी। चंद सेकंड बाद आवाज दोबारा बुलंद हुई। यूं लगा जैसे वो बिल्ली पुकार रही है। वो किसको पुकार रही थी? यकायक मेरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। बिल्ली की ये खास अंदाज की आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने ये आवाज पहले भी फार्म हाउस में सुनी हुई थी। पुकारती हुई सी ये आवाज फिर बुलंद हुई। ये नायाब ईरानी बिल्लियों में से किसी एक की आवाज थी। मुझे इमरान के चेहरे पर हैजानी तासुरात नजर आए। वो तेजी से पलटा और वापस सुल्तान की तरफ बढ़ा। यही वक्त था जब ग्रांडियल गनमैन ने इमरान की तरफ गन सीधी करना चाही। मैं गनमैन से करीब था। मैंने जोर से टांग चलाई। गन उस शख्स के हाथ से निकली और राहदारी का एक शीशा तोड़ती हुई बाहर जा गिरी। एक दूसरे शख्स ने अपनी कमर के होल्स्टर से पिस्तौल निकालना चाहा, मगर वो इमरान की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर सकता था। इमरान चीते की तरह लपक कर उस पर जा पड़ा। दोनों ऊपर नीचे नीम उरिया लड़की नीतू के करीब गिरे। वो चिल्लाकर सोफे पर चढ़ गई। मैंने ग्रांडियल गनमैन की ठोड़ी के नीचे भरपूर टक्कर रसीद की। वो डकराता हुआ दीवार से टकराया। दूसरी टक्कर ने उसके चेहरे का भरता बना दिया। यही वक्त था जब मैंने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। इमरान अपने मद्दे मुकाबिल के ऊपर था और सुल्तान चट्टा उसे अपने पिस्तौल की जद में ले चुका था। किसी भी वक्त धमाके की आवाज से गोली इमरान की कमर में दाखिल हो सकती थी, लेकिन उस वक्त इमरान की लक ने फिर काम दिखाया। सोफे पर चढ़ी हुई नीतू उर्फ करिश्मा कपूर को पता नहीं क्या हुआ। उसने बदहवासी में छलांग लगाई और इमरान को फलांग कर दरवाजे की तरफ जाना चाहा। सुल्तान की चलाई हुई गोली नीतू की बरहना टांग में लगी और वो चिल्लाकर धड़ाम से शीशे की तिपाई पर गिरी। इमरान के लिए इतना वक्त काफी था। उसने अपने जिस्म की पेशावराना लचक का भरपूर इस्तेमाल किया। बड़ी तेजी से खुद को कालीन पर रोल किया। सुल्तान के पांव से टकराया और उसे औंधे मुंह गिरा दिया। सुल्तान ने गिरते हुए जो दूसरा फायर किया वो न जाने किस तरफ गया। एलसीडी पर चलती हुई फिल्म में एक बार फिर जोरदार तालियां गूंजी और नारा हाय तहसीन बुलंद हुए। ये एक अच्छा इत्तेफाक था। भागते कदमों की आवाजें आईं। मजीद मुसल्लह लोग आ रहे थे। मैं खाली हाथ था। गनमैन के हाथों से जो राइफल निकली थी वो बाहर जा गिरी थी। मैंने मुड़कर देखा। इमरान एक बदला हुआ शख्स नजर आया। एक लर्जा देने वाली सफाकी ने उसके चेहरे को ही नहीं पूरे जिस्म को ढांप रखा था। पतले दस्ते वाला चाकू उसके हाथ में था और उसका फल सुल्तान चट्टे की शाहरक पर धरा था। इमरान के हाथों में सुल्तान चट्टा यकसर बेबस नजर आया। सुल्तान का पिस्टल भी उसके हाथों से निकल चुका था। खबरदार! इमरान के लहजे में दरिंदगी थी। कोई आगे आया तो ये मारा जाएगा। लपक कर आने वाले मुसल्लह अफराद जहां के तहां रुक गए। उनमें नादिर टीटी भी था। इमरान ने सुल्तान को अकब से गिरफ्त में ले रखा था। वो उसे अपने साथ खींचता हुआ एक कोने में ले गया। उसने चाकू का फल इतनी सख्ती से सुल्तान की गर्दन पर रखा हुआ था कि वहां कट लग चुका था और खून रिसना शुरू हो गया था। थोड़ा सा दबाव भी बढ़ता तो यकीनन सुल्तान की अहम रगें कटना शुरू हो जाती। इमरान अजीब अंदाज में फनकारा, देखो सुल्तानी, यहाँ हमारे साथ जो कुछ भी होगा, लेकिन तू उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। तेरी जिंदगी की डोर बस कटी के कटी। अपने इन पालतू कुत्तों से कह हथियार फेंक दें और 4-4 कदम पीछे हट जाएं। सुल्तान को अंदाजा हो चुका था कि वो एक जुनूनी गिरफ्त में है। उसके साथ किसी भी लम्हे कुछ भी हो जाएगा। उसकी पेशानी पर पसीना नमूदार हो चुका था। उसकी नीतू उर्फ करिश्मा कपूर कालीन पर पड़ी तड़प रही थी। सुल्तान ने नादिर टीटी की तरफ देखकर असबाब में सर हिलाया। नादिर ने राइफल कालीन पर फेंक दी। उसके 2 साथी गार्ड्स ने भी तकलीद की और चंद कदम पीछे हट गए। नादिर की हालत जख्म खाए हुए सांप जैसी थी। वो 2-3 कदम से ज्यादा पीछे नहीं हटा था। शायद उसकी नीयत में अभी फतूर था। इमरान धाड़ा, और पीछे हट, नहीं तो तेरा ये बाप जा रहा है। उसने सुल्तान की गर्दन पर तेज धार चाकू का दबाव कुछ और बढ़ाया। सुल्तान मचला। खून तेजी से रिसने लगा। इमरान के तेवर दहला देने वाले थे। चाकू की कारकर्दगी भी बेमिसाल थी। नादिर मजीद पीछे हट गया। इमरान ने मुझे इशारा किया कि मैं नादिर वाली राइफल उठा लूं। मैंने राइफल उठाई
اور باقی 2 رائفلوں کو پاؤں سے دھکیل کر صوفے کے نیچے پہنچا دیا۔ رائفل کو چیک کرتا ہوا میں الٹے قدموں دروازے کی طرف گیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ دروازہ بند ہو جانے کے باوجود ایرانی بلی کی مدھم آواز ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاید اس نے عمران کی خوشبو پا لی تھی اور اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ عمران نے سلطان کی جیب سے ایک اور پستول برآمد کر لیا تھا اور اب یہ پستول اس کی کن پٹی پر تھا۔ اپنا اسپیشل ڈیزائن کا چاقو اس نے بند کر کے پتلون کے سائیڈ پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ کمرے میں گمبھیر سناٹا تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ راہداریوں کے ساؤنڈ پروف دروازوں کی وجہ سے یہاں ہونے والے 2 فائروں کی آواز باہر تک نہیں گئی۔ جن 3 لوگوں تک یہ آواز پہنچی تھی وہ یہاں آن موجود ہوئے تھے۔ عمران آتشی لہجے میں بولا، سلطانے، لگتا ہے کہ جانوروں سے تجھے بھی تھوڑا بہت لگاؤ ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید 4 بلیاں جنگلی کتوں نے پھاڑ ڈالی، لیکن تو نے بڑی نیکی کی، 1-2 کو شاید بچا لیا۔ کتنی بچی ہیں، 1 یا 2؟ سلطان بالکل خاموش رہا، پتھر کی طرح ساکت۔ اچانک ایک شخص نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ وہ مجھ پر آنا چاہ رہا تھا۔ عمران نے گولی چلائی اور عین اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کا پستول دوبارہ سلطان کی کن پٹی پر آ گیا۔ یہ سارا عمل شاید 1 سیکنڈ کے اندر مکمل ہوا تھا۔ بدنصیب شخص پٹ سے اوندھی پڑی نیتو عرف کرشمہ کپور کے اوپر گرا اور تب ہمیں علم ہوا کہ وہ نازک بدن تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ عمران کی پھرتی اور نشانے کی سچائی نے باقی تینوں افراد کو مبہوت کر دیا تھا۔ عمران زہریلے انداز میں مسکرایا اور ایڈورٹائزمنٹ کے انداز میں بولا، اسٹار سرکس، لاجواب کھلاڑی، بے مثال کمالات، اور تمہارے لیے آخری وارننگ ٹی ٹی، کوئی حماقت نہ کرنا۔ نادر ٹی ٹی جیسے ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے سانولے رنگ میں ہلدی گھل گئی تھی۔ اس کے ساتھی کا حال بھی یہی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ان دونوں نے موت کے فرشتے کو مجسم حالت میں اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا رہا۔ ہاں، اس کے رنگ میں ہلدی کی آمیزش کچھ اور بڑھ گئی۔ عمران نے مجھے اپنی طرف بلاتے ہوئے کہا، جناب سلطان صاحب کے کھوپڑے پر رائفل کی نال رکھو اور چوں چراں کریں تو 1 سیکنڈ میں ان کا بھیجا فرائی کر دو، بلکہ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگنا چاہیے۔ میں ذرا نادر جی کی خبر لے لوں۔ میں نے عمران کی ہدایت پر عمل کیا اور 222 رائفل کی نال سلطان چٹا کے سر سے لگا کر چوکس کھڑا ہو گیا۔ انگلی ٹریگر پر تھی۔ عمران نادر کی طرف متوجہ ہوا۔ نادر جی، ذرا پینٹ اتار کر کچھ دکھائیے ہمیں۔ اب تو کرشمہ کپور صاحبہ بھی سو رہی ہیں، اب کون سی پردہ داری ہے؟ نادر کا چہرہ رنگ پر رنگ بدل رہا تھا۔ کبھی لگتا تھا کہ سب کچھ بھول کر عمران پر جھپٹ پڑے گا، کبھی سکتا زدہ نظر آنے لگتا۔ جب عمران نے دیکھا کہ نادر اپنے ہاتھ پتلون کی بیلٹ کی طرف نہیں بڑھا رہا تو اس نے پستول کا رخ نادر کی ٹانگ کی طرف کر کے بے درے گولی چلائی۔ دھماکے کے ساتھ ہی نادر لڑکھڑایا اور اپنی پینڈلی پکڑ کر جھک گیا۔ اس کی گرے پتلون دیکھتے ہی دیکھتے سرخ ہونا شروع ہو گئی۔ عمران کی سفاک آواز پھر کمرے میں گونجی، نادر جی، میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اپنی پتلون اتاریے، آپ کے یہ خادم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، چلیے جلدی کیجیے۔ نادر ٹیٹی مسلسل کھا جانے والی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا لمبوترا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ عمران نے دوسری بار گولی چلائی اور یہ اس کی دوسری ٹانگ میں گھٹنے سے 3-4 انچ اوپر لگی۔ اس بار وہ درد سے چلا اٹھا۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جناب عالی، آخری بار مؤدبانہ گزارش ہے، پتلون اتاریے۔ اس بار آپ کا یہ خادم جو گولی چلائے گا وہ آپ کے ناریل شریف میں لگے گی۔ عمران نے پستول کا رخ نادر ٹیٹی کے سر کی طرف کر دیا۔ اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ وہی کرے گا جو کہہ رہا ہے۔ نادر ٹیٹی نے بھی شاید اس کی آنکھوں میں اپنی موت پڑھ لی تھی۔ اس نے تکلیف سے کراہتے اور بل کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ بیلٹ کی طرف بڑھائے اور پتلون انڈر ویئر سمیت گھٹنوں تک اتار دی۔ عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جو وہ دیکھنا چاہتا تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ نادرے کی ناف سے ذرا اوپر پیٹ کی بائیں طرف 2 کھرنٹ سے تھے، ایک بڑا تھا، دوسرا قدرے چھوٹا تھا۔ یہ دراصل کھرونچوں کے 5-6 دن پرانے نشان تھے۔ عمران نے ذرا قریب جا کر مزید دھیان سے ان کھرونچوں کو دیکھا۔ اب اس بات میں شبہ کی ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ وہ دراز کا ڈھاٹا پوش نادرے کے سوا اور کوئی نہیں تھا جس نے بدھ کی رات فارم ہاؤس میں خون خرابہ کیا، رخشی کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے زندگی موت کے درمیان لٹکا دیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ سلطان چٹا براہ راست اس واردات میں شریک نہیں تھا، مگر سب کچھ ہوا اسی کی پلاننگ اور آشیرواد سے تھا۔ عمران کے اشارے پر نادرے نے اپنی پتلون اوپر چڑھا لی۔ عمران اب نفسیاتی طور پر کمرے میں موجود تینوں افراد پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اس کے سامنے ساکت اور جامد موجود تھے۔ فقط سلطان چٹا میں تھوڑا بہت دمخم نظر آتا تھا،
मगर 222 राइफल की नाल उसकी खोपड़ी से लगी हुई थी। नादिर को 2 गोलियां लग चुकी थीं और खून उसकी दोनों टांगों से बह रहा था। कालीन पर गुलकारियां कर रहा था। इमरान ने मुझसे कहा, जरा होशियार रहना जिगर, मैं अभी 1 मिनट में आया। उसने सर हिलाकर इमरान को तसल्ली दी। वो सागवान का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और थोड़ी सी देर में वापस आ गया। मैं देखकर हैरान हुआ। इमरान की गोद में वही शानदार ईरानी बिल्ली थी जिसकी आवाज पर हम रुके थे, और ये सारा नक्शा तब्दील हुआ था। ये नायाब हामिला बिल्ली इमरान की गोद में आकर एकदम शांत थी। उसके सीने से अपना सर रगड़ रही थी, उसकी टाई से खेल रही थी। इमरान ने जहरनाक नजरों से नादिर को देखा और बोला, नादिर साहब, इसीलिए मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने अपनी सराय की शायरी में कहा है, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। ऐसी खूबसूरत सराय की मैंने कहीं नहीं पढ़ी, और तुमने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, वरना तुम वारदात की रात की बिल्ली उठाने की गलती ना करते। अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है नादिर साहब। तुमने उस रात हर वो काम किया है जो तुम्हें सजाए मौत देने के लिए काफी है। तो क्यों ना इस सिलसिले में जनाब की थोड़ी सी मदद की जाए। कितना लंबा सफर करना पड़ेगा जनाब को। थाना, अदालत, जेल, वकील की फीसें, अपीलें, दलीलें और पता नहीं क्या कुछ। तो क्यों ना आपको शॉर्टकट लगवा दिया जाए। आपके रुतबे और मर्तबे के लिहाज से भी आपको ये आसानी मिलनी चाहिए। नादिर का रंग यकसर हल्दी हो चुका था। वो समझ गया था कि इमरान क्या कह रहा है। उसने पथराई हुई नजरों से सुल्तान की तरफ देखा, जैसे बाजुबाने खामोशी उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन सुल्तान क्या करता? वो तो खुद मौत को अपने रूबरू देख रहा था। वो अपने होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। अचानक नादिरे का पिंडारा टूट गया। उसकी सारी अकड़ फूं देखते ही देखते एक दहशत ज़दा आजिजी में ढल गई। मौत को सामने देखकर बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। इस कहावत की हकीकत में आज पहली दफा अपनी आंखों से देख रहा था। नादिर घिघियाया, देखो मैं बड़े काम का बंदा हूँ, मुझे ऐसे जाया मत करो। जो कुछ कर रहा हूँ रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। मैं वक्त पड़ने पर जान दे सकता हूँ। तो वक्त पड़ गया है ना जनाब नादिर साहब, मुझे आपकी रूह कब्ज करवानी है। इमरान ने उंगली का दबाव फिर ट्रिगर पर बढ़ा दिया। नाली का रुख नादिरे के सर की तरफ था। बहरहाल उसने गोली चलाई नहीं। नादिरा तड़प कर औंधे मुंह इमरान के पांव में गिर गया। मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने बस सुल्तान का हुक्म माना। ये सामने खड़ा है, पूछ लो इससे। बस यही मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। इमरान फनकारा, तुमने सुल्तान का हुक्म माना, लेकिन इस ड्यूटी में सारा मजा तो तुम्हें ही आया ना। रात भर तुमने फार्म हाउस में मुफ्त की शराब पी, लड़कियों की इज्जत से खेलते रहे, बेवजह कीमती चीजें बर्बाद करके अपने अंदर के जानवर को तस्कीन देते रहे। ये सब कुछ तुमने किया या नहीं? मैं अपना ये कसूर मानता हूँ। मैंने ये सब किया। मैंने ज्यादा शराब पी ली थी, मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। इमरान फनकारा, इस तरह की मिन्नत समाजत उस मुलाजिमा ने भी की होगी जिसे तुमने जख्म जख्म करके जिंदगी मौत के दरमियान लटका दिया है, और शायद एजाज ने भी की हो, जिसके नए नए दुल्हा बने भाई को तुमने 2 बार सीढ़ियों से गिराकर मौत के घाट उतारा। इमरान ने ट्रिगर पर दबाव और बढ़ाया। मैंने अंदाजा लगाया कि अब गोली किसी भी वक्त चल सकती है। पिस्तौल का रुख नादिरे के ऐन सर की तरफ था, और इमरान के निशाने की सच्चाई थोड़ी देर पहले नादिरा और सुल्तान देख ही चुके थे। सुल्तान हिम्मत करके बोला, देख हीरो, उतना ही बोझ उठा जितना झेल सके। अगर तुमने चुप। इमरान धाड़ा। इसके साथ ही उसने गोली चलाई जो सुल्तान के कान को छेदती हुई गुजर गई। उसने अपना दायां हाथ अपने कान पर रख लिया। खून की एक धार उसकी उंगलियों की दर्द से निकलकर हाथ की पुश्त पर बहने लगी। उसका चेहरा तकलीफ और जलजले की आमाज गाह बन गया। इमरान ने उसी लहजे में कहा, अगर बकवास करोगे तो दूसरे कान में भी झुमका डालने की जगह बना दूंगा। कमरे में मौत का सा सुकूत तारी हो गया। मुझे अंदाजा हो रहा था कि नादिरे की मौत अब यकीनी है। नादिरा आखिरी कोशिश के तौर पर बोला, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ, तुम्हारे काम की बातें, बहुत ज्यादा काम की बातें। उसका लहजा खोखला था। इमरान ने कहा, तुम क्या बताओगे? तुम दोनों तो खुद अंधे कुत्ते हो और हिरन का शिकार कर रहे हो। इसके साथ ही उसने गोली चलाई। ये गोली नादिरे की दाईं आंख और नाक के बांसे के दरमियान लगी। वो एक झटके से पीछे की तरफ गया और फिर करवट के बल गिरकर साकित हो गया।
LCD پر چلنے والی فلم میں ایک بار پھر تالیوں کی گونج تھی۔ سلطان چٹا جیسے گنگ ہو چکا تھا، بس متوحش نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون آلود ہاتھ بدستور اپنے زخمی کان پر تھا۔ قطرہ قطرہ خون اس کی بالوں بھری کلائی پر رینگ رہا تھا۔ اب کمرے میں ہمارے سوا بس 2 افراد موجود تھے، اور ان میں سے بھی ایک زخمی تھا، یعنی سلطان چٹا۔ اس کا ساتھی گمسم کی تصویر بنا دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اپنے بڑوں کا حال دیکھنے کے بعد اس کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ عمران کے ایک اشارے پر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ سامنے ہی ایک شوکیس کے بالائی خانے میں ایک ویڈیو کیمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس پر ایک بڑا سا لینس چڑھا ہوا تھا۔ سائز کے اعتبار سے بھی یہ کیمرہ پروفیشنل ٹائپ نظر آتا تھا۔ عمران نے سلطان چٹے کے ساتھی کو حکم دیا کہ وہ شوکیس پر سے کیمرہ اتارے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ عمران نے کیمرے کی چارجنگ وغیرہ چیک کی۔ وہ ورکنگ پوزیشن میں تھا۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ یار دیکھو، اتنا زبردست رومانی سین ہو رہا ہے، بلکہ رومانی بھی چھوٹا لفظ ہے، دیکھو تو صحیح۔ عمران نے بے ہوش پڑی کرشمہ کپور کی طرف اشارہ کیا۔ عمران کی پہلی گولی سے ہلاک ہونے والا مشٹنڈا اوندھے منہ نیتو عرف کرشمہ کپور کے اوپر ہی گرا تھا، اور قدرتی طور پر یہ ایک عجیب سا اسٹائل بن گیا تھا۔ کوئی دور سے دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ جذبات سے مغلوب ایک جوڑا یہاں قالین پر ہی اپنی حسرتیں نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عمران نے میرے ہاتھ سے گن لے کر مجھے کیمرہ تھما دیا اور بولا، چلو جگر، تم ریکارڈنگ شروع کرو، اور اوپننگ سین اسی کرشمہ کپور کا رکھو۔ چلو شاباش۔ لیکن بیکن کچھ نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اسی سے دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس ریکارڈنگ سے عمران کو کوئی خاص مقصد ہے۔ میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ بے سود پڑی نیتو عرف کرشمہ کا ایک شاٹ لیا، پھر کیمرے کو پین کر کے سلطان چٹا کو فوکس کیا۔ اس کی کنپٹی پر رائفل کی نال تھی، اور عمران کی انگشت شہادت ٹریگر پر تھی۔ سلطان کے تاثرات کو ریکارڈ کرنے کے بعد میں کیمرے کو نادرے کی خونچکا لاش پر لے آیا۔ وہ کروٹ کے بل پڑا تھا۔ چہرے کے علاوہ اس کی دونوں ٹانگوں سے بھی مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس کے صحت مند جسم میں خون کی خاصی فراوانی تھی۔ شاید یہ فراوانی اور حرارت ہی نادرے جیسے بدماشوں کو درندہ صفت بناتی ہے۔ وہ سرتپا آتش بنتے ہیں، لوگوں کو جلاتے ہیں، اور پھر 2-4 سالوں میں خود بھی بھسم ہو جاتے ہیں۔ ایرانی بلی عمران کی ٹانگوں میں لوٹ رہی تھی۔ کبھی اس کے پاؤں سے سر رگڑنے لگتی، کبھی ایک دم رخ پھیر کر نادرے اور اس کے ساتھی کی لاشوں کو دیکھنے لگتی، اور یوں محسوس ہوتا کہ یہ منظر اسے حیران کر رہے ہوں۔ عمران نے بڑی تسلی سے عمران چٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم بتاؤ سلطانے، تم کس طرح مرنا پسند کرو گے؟ میرے پاس کافی ویرائٹی ہے اس حوالے سے۔ مجھے مار کر تم اچھا نہیں کرو گے، سلطان چٹے نے پھنسی پھنسی آواز میں بامشکل کہا۔ لیکن اگر تم کو چھوڑ دوں گا تو تم اچھا نہیں کرو گے۔ اس نادرے کا خون چہرے پر ملو گے اور مجھے مارنے کی قسم کھا لو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے آخری الفاظ زور دے کر کہے۔ تم سامنے نہیں آؤ گے تو تمہارا باپ جاوا آئے گا۔ تم اس کی بات نہیں مانو گے تو لوگ تمہیں جاوے کی حرامی اولاد کہیں گے۔ کیا تم حرامی کہلوانا پسند کرو گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی لگے ہاتھوں مجھ سے اپنا قصہ پاک کروا ہی لو۔ یہاں بڑا لمبا چوڑا ٹکراؤ ہونے والا ہے، تم بڑی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ بڑا 5 سٹار مشورہ دے رہا ہوں تمہیں۔ سلطانے کی صورت دیکھ کر لگتا تھا کہ یا تو وہ خودکشی کر لے گا، یعنی نتائج سے بے پرواہ ہو کر عمران سے بھیڑ جائے گا، یا پھر اسے کوئی ہارٹ اٹیک قسم کی چیز ہو جائے گی۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا سلطانے، تمہیں ایک موقع دیتے ہیں۔ امید ہے کہ تم خیر سگالی کے اس جذبے کی قدر کرو گے اور اپنے والد جاوے کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہو گے۔ جب تک میں فارم ہاؤس میں ہوں، جاوے نے یا اس کے کسی کتے نے جلالی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو سمجھو جنگ چھڑ گئی۔ امید ہے کہ جاوا میرے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتا ہوگا، مزید تفصیل اسے تم بھی بتا سکتے ہو۔ تمہارے ساتھ تو خاکسار کی 2-4 ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ سلطانہ نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں جمی ہوئی موت کی زردی میں زندگی کی چمک نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن اسے اب بھی پورا یقین نہیں تھا کہ وہ موت کے اس ناگہانی گھیرے سے نکل گیا ہے۔ عمران نے کہا، میں اپنے الفاظ پھر دہرا رہا ہوں، جلالی کی طرف آؤ گے تو پہلے مجھ سے سامنا ہوگا، اور یہ سامنا معمولی نہیں ہوگا۔ سلطان نے پھر مشینی انداز میں سر کو اسباتی حرکت دی۔ اس کی قمیص کا ایک کندھا خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ عمران نے 222 رائفل کی مہلک نال بدستور سلطان چٹے کی کھوپڑی سے لگا رکھی تھی۔ یہ بڑا ڈرامائی سا سین تھا، یوں لگتا تھا کہ کسی لمحے کچھ بھی ہو جائے گا۔ عمران نے میری طرف دیکھا، چلو جگر اب چلیں۔ لیکن کیسے؟
سلطان صاحب کے گرگے ہمیں نکلنے دیں گے؟ نہ نکلنے دیں گے تو سلطان جی کا بھیجا بھی نادر صاحب کی طرح فرائی ہو جائے گا۔ لیکن اس کو گن پوائنٹ پر کہاں تک لے جائیں گے؟ اپنی گاڑی تک۔ جب گاڑی پر بیٹھ کر 150-200 فرلانگ آگے نکل جائیں گے اور یقین ہو جائے گا کہ کوئی کتا بلا ہمارے پیچھے نہیں آ رہا، تو سلطان جی کی تشریف پر لات مار کر، نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ سلطان جی کو عزت کے ساتھ گاڑی سے اتار دیں گے اور خود شیخوپورہ پہنچ جائیں گے۔ شاید تم بھول رہے ہو، ہم گاڑی پر نہیں، موٹر رکشہ پر تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ عمران نے مایوسی سے سر ہلایا، پھر سلطانے سے مخاطب ہو کر بولا، تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ پارکنگ میں پہلے فلور پر، ستون نمبر 18 کے پاس، کالے رنگ کی ٹیوٹا ہے۔ تو ٹھیک ہے، چلو، یہ گاڑی تمہارا ڈرائیور شیخوپورہ سے واپس لے آئے گا۔ میں نے کہا، یار کیا کر رہے ہو؟ پارکنگ لاٹ میں لوگ ہوں گے، 2-4 پولیس والے بھی وہاں ٹہل رہے تھے، چوکیدار بھی ہیں، وہ اس کو گن پوائنٹ پر دیکھیں گے تو شور مچ جائے گا، اس کا چہرہ بھی لہو لہان ہو رہا ہے۔ یار تم دیکھنا سارے نابینا ہو جائیں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ تم ضرورت سے زیادہ بے پرواہی تو نہیں کر رہے، تم ضرورت سے زیادہ ناسمجھی دکھا رہے ہو۔ ذرا غور کرو یار، تمہارے ہاتھ میں اتنا بڑا ویڈیو کیمرہ ہے، تم باقاعدہ ریکارڈنگ کر رہے ہو، شکل و صورت سے بھی تم کسی پرائیویٹ پروڈکشن کمپنی کے ناکام ڈرامہ ڈائریکٹر ہی نظر آتے ہو۔ آج کل لوگ ایسی ریکارڈنگز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ یعنی تم، ہاں، یعنی یہی کچھ، تم بس کیمرہ آن رکھنا، باقی سب میرا کام ہے۔ 2 منٹ بعد ہم بڑی شان کے ساتھ سلطان چٹا کے اس خفیہ اڈے سے باہر نکل رہے تھے۔ ہم کم از کم 2 ساؤنڈ پروف سلائیڈنگ ڈورز میں سے گزرے۔ یہاں چوکس مسلح محافظ موجود تھے، مگر اپنے باس کے سر پر رائفل کی نال دیکھ کر اور اس کا اڑا ہوا رنگ اور رنگا ہوا کان دیکھ کر سب دم بخود رہ گئے۔ مزید احتیاط کے طور پر سلطان نے انہیں زبانی بھی کہہ دیا کہ وہ کسی طرح کی مہم جوئی نہ کریں۔ میں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، سلطان چٹا کے قدم کانپ رہے تھے اور اس کی گردن پر تیز دھار چاقو نے جو کٹ لگایا تھا وہ بھی مسلسل خون افشانی کر رہا تھا۔ یہ بظاہر بے آباد کوٹھی اندر سے آباد تھی، یہاں ہر وہ انتظام کر دیا گیا تھا جس سے یہ بے آباد ہی نظر آتی۔ کچھ کھڑکیوں کے شیشوں پر گہرا سیاہ روغن پھیر دیا گیا تھا اور کچھ کھڑکیاں ویسے ہی بند کر دی گئی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ رات کے وقت یہاں ہونے والی روشنی سڑک پر سے نظر نہ آ سکے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم آخری دروازے میں سے نکلے اور انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں پہنچ گئے۔ ایرانی بلی عمران نے سلطان چٹے کو تھما دی تھی، وہ اس بلی کے ساتھ کسی انگریزی فلم کا زخمی ولن ہی نظر آ رہا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں اب چہل پہل کافی بڑھ چکی تھی، مرد، عورتیں، بچے دکھائی دے رہے تھے۔ ہم 8-10 قدم آگے گئے تھے کہ لوگوں کی نگاہ ہم پر پڑنی شروع ہو گئی۔ دیکھنے والوں کو سب سے پہلے سلطان کے خونچکا چہرے نے ہی متوجہ کیا ہوگا، پھر عمران کی رائفل پر نظر پڑی ہوگی۔ لوگ متحیر نظر آئے، عورتوں اور بچوں کے چہروں پر ہراس نمایاں تھا۔ پھر انہوں نے مجھے اور میرے کیمرے کو دیکھا، وہ متذبذب نظر آئے۔ ان میں سے زیادہ تر جلد ہی خود کو یہ یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ یہ کسی ڈرامے وغیرہ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ چند پولیس والے صرف 10-15 قدم کی دوری پر کھڑے تھے، انہوں نے بھی بس دیکھنے، چونکنے اور مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس دن مجھ پر پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد کے حالات سے کتنے لا تعلق ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات ہماری آنکھوں کے سامنے سنگین وارداتیں ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یا پتہ چلتا ہے تو ہم کوئی مناسب رد عمل ظاہر نہیں کر پاتے۔ عمران نے جو اندازہ لگایا تھا 100% درست تھا۔ لوگوں نے بس دور دور سے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ پولیس والے بھی جوں کے توں کھڑے رہے۔ صرف ایک کیمرے نے واقعی ہر شخص کی نظر بندی کر دی تھی۔ سلطان کے ڈرائیور نے ٹویوٹا کار کا دروازہ کھولا، عمران اور سلطان پیچھے بیٹھ گئے۔ عمران نے رائفل بدستور عمران کے سر سے لگا رکھی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ خطرناک ترین جگہ پر ہے۔ یہاں ہمارے ارد گرد درجنوں قاتل موجود تھے، وہ ذرا سا موقع ملنے پر مجھے اور عمران کو چھل نہیں کر سکتے تھے۔ میں کیمرے سمیت اگلی نشست پر آ گیا۔ کیمرے کا رخ بدستور عمران اور سلطان چٹے کی طرف ہی تھا۔ سلطان کے ڈرائیور کی تلاشی ہم روانہ ہونے سے پہلے ہی لے چکے تھے، اب اس کے پاس گاڑی کی چابی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ہم روانہ ہو گئے۔ یہ رات کے کوئی 12 بجے کا وقت ہوگا۔ کیا میں سمجھوں کہ تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر یہ رہائی مشروط ہے۔ میں نے تمہیں کوٹھی پر ہی بتا دیا تھا، اگر تیرے پالتو کتوں نے ہمارے پیچھے آنے کی کوشش کی تو پھر ہمیں اپنا ارادہ بدلنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ سلطان نے اپنا زخمی کان دبائے دبائے کہا۔
لیکن تسلی تو ضروری ہے نا جناب علی. ایک پچھلی ملاقات میں تم نے خود ہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے پیشے میں اعتبار کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح عام لوگوں کے لیے شراب اور پرائی عورت. سلطان چٹا دانت پیسنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا. آج کا دن اس دبنگ شخص پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا. 1.5 گھنٹہ پہلے جب وہ اپنے کمرے میں نیتو عرف کرشمہ کپور سے اپنے گورے چٹے جسم کی مالش کروا رہا تھا اور ایک پرسکون شب گزارنے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ نہ صرف اپنے 2 قیمتی ساتھیوں سے ہاتھ دھونے والا ہے بلکہ دادا گیر کی حیثیت سے یادگار رسوائی کا شکار بھی ہونے جا رہا ہے. عمران نے عقب پر نگاہ رکھی ہوئی تھی. میں بھی گاہے بگاہے جائزہ لے رہا تھا. ہم مال سے گزر کر لوئر مال روڈ پر آ گئے. وہاں سے ہمارا رخ پہلے داتا دربار اور پھر راوی کے پل کی طرف ہو گیا. شیخوپورہ روڈ پر پہنچ کر عمران نے واقعی خیر سگالی کا مظاہرہ کیا. سلطان چٹے کو گاڑی سے اتار دیا. اب خطرے کی شرح کافی کم ہو چکی تھی. سلطان چٹا کسی پی سی او سے فون کر کے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں ہمارے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا بھی تو اس میں آدھ پون گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا. تب تک ہم یقیناً شیخوپورہ فارم ہاؤس کے آس پاس پہنچ جاتے. بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم بحفاظت فارم ہاؤس تک پہنچ گئے. حاملہ بلی عمران کی گود میں تھی اور ویڈیو کیمرہ میری گود میں. یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہی رہیں. ہم نے سلطان کے ڈرائیور کو گاڑی سمیت واپس بھیج دیا، یہاں تک کہ 222 رائفل بھی واپس بھیج دی. ہم کوٹھی میں پہنچے تو وہاں ایک طوفان آیا ہوا تھا. ملازم سہمے ہوئے تھے. ملازم وحید کوریڈور میں بیٹھا رو رہا تھا. اسے جلالی صاحب کا تھپڑ سہنا پڑا تھا. معلوم ہوا کہ کسی طرح جلالی صاحب کو ایرانی بلیوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. وہ جان گئے ہیں کہ اس سلسلے میں ان سے سفید جھوٹ بولا گیا ہے. بدھ کی رات کوٹھی میں جہاں اور بہت سے سنگین واقعات ہوئے ہیں وہاں لاکھوں روپے مالیت کی ایرانی بلیاں بھی جنگلی کتوں نے پھاڑ کھائی ہیں. ڈاکٹر مہناز نے ہراساں لہجے میں کہا، بہت برا ہوا ہے. جلالی صاحب کا بلڈ پریشر 250 سے اوپر چلا گیا تھا. ہارٹ بیٹ بھی 2 گنا سے بڑھ گئی تھی. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ آج کچھ ہو جائے گا، اور سچ بات یہ ہے کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں. میں نے انہیں سکون کا انجیکشن دیا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والا کیپسول منہ میں نچوڑا ہے. کچھ دیر کے لیے غنودگی میں چلے گئے ہیں، لیکن دل کی تکلیف کے سبب انہیں زیادہ غنودگی بھی نقصان دے سکتی ہے. کمرے میں میرے اور عمران کے سوا اور کوئی نہیں تھا. عمران نے کہا، لیکن انہیں پتا کیسے چلا ڈاکٹر؟ بلیوں کے بارے میں آپ کے اور ندیم کے سوا کسی کو خبر ہی نہیں تھی. میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور مجھے یقین ہے کہ ندیم بھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا. ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے فتح محمد کسی کام سے اوپر گیا تھا. اس نے دیکھا کہ دوسری منزل کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے. وہ اندر چلا گیا. وہاں 3 پنجرے ہیں، تینوں خالی تھے. فتح محمد نے آ کر جلالی صاحب کو بتا دیا. پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، پھر جب یقین آیا تو قیامت آ گئی. وہ اتنا گرجے برسے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں. خاص طور سے عمران صاحب، آپ پر انہیں بہت غصہ ہے. ان کا خیال تھا کہ آپ نے یا تابش صاحب نے بلیاں کہیں غائب کر دی ہیں یا اپنے ساتھ لے گئے ہیں. وہ آپ کے پیچھے بندے دوڑانے لگے تھے. جب میں نے دیکھا کہ کام زیادہ بگڑ گیا ہے تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا. وہی جو کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ بدھ کی رات جہاں اور بہت کچھ ہوا ہے وہاں ان بلیوں کی بھی موت ہو گئی ہے. یہاں گھسنے والوں نے جنگلی کتوں کے غول کو بلیوں والے پنجرے میں گھسا دیا تھا. انہوں نے انہیں مار کھایا. پنجرے میں بس بلیوں کے بچے کھچے حصے ہی ملے. عمران نے اور ہم نے اس خوف سے کہ آپ کو صدمہ ہوگا یہ خبر آپ سے چھپا لی. عمران سوچ میں پڑ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، دوسری منزل کا دروازہ کھولا کس نے؟ میں نے وہاں تالا لگایا تھا. وہ تالا کس نے کھولا؟ اور فتح محمد کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس نے کھلا ہوا تالا دیکھا ہے؟ ڈاکٹر مہناز نے ایک ملازم سے کہا کہ وہ فتح محمد کو بلا کر لائے. کچھ دیر بعد فتح محمد آ گیا. یہ شخص پہلے دن سے مجھے اچھا نہیں لگا تھا. ایک دم خاموش اور گہرا شخص تھا. وہ آتے ساتھ ہی بولا، آپ لوگوں کو مجھ پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. مجھے تو بس یہ بتایا گیا تھا کہ ایرانی بلیاں دوسری منزل کے پنجرے میں ہیں. میں بابے توفیل کے حقے کے لیے سوکھی لکڑی لینے اوپر گیا تھا. دروازہ کھلا دیکھ کر پنجروں کی طرف چلا گیا. تینوں پنجرے خالی پڑے تھے. میں نے گھبرا کر صاحب جی کو بتا دیا. دروازے کو تالا لگا ہوا تھا. وہ تالا تمہیں نظر نہیں آیا؟ عمران نے پوچھا. نہیں، تالا دروازے میں تو نہیں تھا. آس پاس بھی کہیں دکھائی نہیں دیا. اگر اس کی چابی صرف آپ کے پاس ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسے کسی نے توڑ کر علیحدہ کر دیا ہوگا. ہم نے 2-4 سوال فتح محمد سے مزید پوچھے. اس نے جیسے سارے جواب پہلے سے تیار کر رکھے تھے. جلالی صاحب ابھی تو سوئے ہوئے تھے. یقینی بات تھی کہ یہ طوفان بہت دیر تک سویا نہیں رہے گا. وہ جلد ہی جاگ جائیں گے
اور ایک بار پھر بلیوں کے حوالے سے زبردست واویلا مچے گا۔ اس واویلے کے کئی نتیجے نکل سکتے تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت کی حالت نازک ہو جاتی اور وہ اسپتال پہنچ جاتے۔ ذرا تنہائی ملی تو میں نے عمران سے پوچھا، بلی کہاں ہے؟ میرے کمرے میں۔ کیا یہ اکیلی بلی جلالی صاحب کے غصے اور صدمے کو کم کر سکے گی؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن یہ بچ کیسے گئی؟ ہمارا تو خیال تھا کہ چاروں کا صفایا ہو گیا ہے۔ یار، تمہیں محمد علی کا سرائی کی شعر نہیں سنایا تھا؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر۔ یہی بات مشہور فلم ڈائریکٹر ابو الاسر حفیظ جالندھری نے اپنی ایک پشتو فلم میں ایک کردار سے کچھ اور طرح سے کہلوائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک قاتل اور چیچک کا دانہ اپنی نشانی ضرور چھوڑتا ہے، اور اگر قاتل کو چیچک بھی ہو تو پھر اس کا پکڑا جانا ایک دم یقینی ہے۔ تمہاری معلومات پر اش کرنے کو دل چاہتا ہے، چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہو تم۔ لیکن میں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ اکبر اعظم نے اپنے بڑے بھائی سکندر اعظم کو غالباً پانی پت میں شکست دینے کے بعد کہا تھا، جو شاخ جتنی پھلدار ہوتی ہے اتنی ہی جھکی ہوتی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سکندر اعظم کافی پہلے پیدا ہوا تھا، کوئی 2500 سال پہلے۔ اسی بات پر تو لڑائی ہوئی تھی۔ اکبر اعظم کا کہنا تھا کہ پہلے اس نے پیدا ہونا تھا۔ اکبر کا تو مطلب ہی ہوتا ہے بڑا، یعنی بڑا بھائی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس کا نام اصغر اعظم ہوتا۔ وہ بے تکان بولتا چلا گیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صرف 2-3 گھنٹے پہلے ہم نہایت سنگین حالات سے گزرے ہیں، اور ان حالات میں کم از کم 2 افراد کا قتل بھی شامل ہے۔ وہ سیلانی روح تھا اور مجھے بھی اپنے ساتھ سیلانی بناتا چلا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ چڑیا گھر والے پورشن کی طرف چلا گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی کام سے گیا ہے، لیکن اس نے بتایا کچھ نہیں۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد کوٹھی کے اندرونی حصے سے جلالی صاحب کے گرجنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے کچھ آگے جا کر سنا۔ وہ اپنے ملازم وحید کو پھر سے بری طرح لتاڑ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ واردات کی رات وحید اور اس کا ایک ساتھی زو کی نگہبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وحید پر جلالی صاحب کا غصہ بے وجہ تھا۔ واردات کے وقت جہاں پوری کوٹھی کے گارڈز بے بس ہو گئے تھے، وہاں وحید اکیلا کیا کرتا؟ حملہ آوروں نے رات بھر وہی کیا تھا جو ان کا دل چاہا تھا۔ آوازوں سے اندر کی صورتحال واضح ہو رہی تھی۔ جلالی صاحب گرج رہے تھے۔ گاہے بگاہے ڈاکٹر مہناز کی نرم ملائم آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ جلالی صاحب کو نارمل رکھنے کی عاجزانہ کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جلالی صاحب کے غیظ و غضب کا رخ وحید سے جاوا وغیرہ کی طرف مڑ گیا۔ انہوں نے غائبانہ جاوا اور اس کے ساتھیوں کو بے نکت سنائی۔ پھر اندازہ ہوا کہ وہ مقامی ایس ایچ او اکرام کی لتیں لینے لگے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص مجرموں سے ملا ہوا ہے، اسے ہر اونچ نیچ کی خبر ہے۔ وہ دھاڑ رہے تھے، یہ حرام خور غدار ہے۔ جب تک یہ کتا اس تھانے میں موجود ہے مجھے انصاف نہیں مل سکتا۔ اس نے میرا بیڑا غرق کیا ہے، میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا، اسے ویسے ہی ختم کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا۔ ان کی آواز غصے کی شدت سے اجنبی محسوس ہونے لگی۔ پھر شاید جلالی صاحب کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ 2-3 منٹ بعد ڈاکٹر مہناز ہانپی ہوئی میرے پاس پہنچی۔ تابش، بہت گڑبڑ ہے، جلالی صاحب رائفل لوڈ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایس ایچ او اکرام خان کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہرگز نہیں کہ وہ پورچ تک بھی جا سکیں۔ وہ ضرور اپنا نقصان کر لیں گے۔ انہیں کسی بھی وقت برین ہیمریج یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ندیم کو بلاؤ، اس کے پاس ایس پی حمزہ صاحب کا فون نمبر ہے، شاید وہ جلالی صاحب کو سنبھال سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں ندیم کی تلاش میں بالائی منزل کی طرف جاتا، عمران کمرے میں داخل ہوا۔ مہناز کا متغیر چہرہ دیکھ کر وہ چونکا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے پوچھا۔ مہناز نے وہ سب کچھ عمران کو بھی بتا دیا جو مجھے بتایا تھا۔ آخر میں وہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ جلالی صاحب کا صبر اب جواب دے گیا ہے۔ وہ مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں ان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ جناب ابھی تھوڑی دیر میں خود کو کافی بہتر محسوس کریں گے۔ لیکن کیسے؟ مہناز نے پوچھا۔ اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے۔ باقی جو تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی وہ میں ایک تازہ خبر سنا کر پوری کر دوں گا۔ تازہ خبر؟ ڈاکٹر مہناز نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، آئیے میرے ساتھ آئیے، وہ بڑے ایکشن سے بولا۔ کچھ دیر بعد ہم آگ بگولا جلالی صاحب کے سامنے تھے۔ جلالی صاحب بوٹ پہننے کے لیے موزے چڑھا رہے تھے، اور یہی مشقت انہیں بری طرح ہانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا جلالی صاحب کی بوڑھی ناتواں آنکھوں میں عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کوئی پر بریدہ پنچھی بے قراری کی انتہا کو چھو رہا ہو۔
اس اضطراب کا تعلق یقیناً بدھ کی رات والے خونی واقعات سے تھا۔ جلالی صاحب کو اپنے 3 وفادار ملازموں سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، 1 درجن کے قریب سخت زخمی ہوئے تھے، 2 عورتوں کی عزت پامال ہوئی اور بے زبان جانوروں تک کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ جلالی صاحب کا غم و غصہ سمجھ میں آنے والی بات تھی، لیکن شدید غم و غصہ جلالی صاحب کی جسمانی حالت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور ان کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ پریشان حال مہناز بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وہ سب سے پیچھے تھی، اس سے آگے میں تھا، میرے آگے عمران۔ کیا بات ہے؟ وہ عمران کو اپنے سامنے دیکھ کر دھاڑے۔ کیا اب کوئی اور جھوٹ بولنا چاہتے ہو؟ نہیں سر، اپنے ایک پہلے جھوٹ پر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ سر، میں نے اور تابش نے کل شام غلط کہا تھا کہ ہمیں ایک دوست کی شادی پر جانا ہے۔ ہم ایک اور کام سے گئے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کے بارے میں سن کر ضرور خوش ہوں گے۔ دراصل ہم اس شخص کی طرف گئے تھے جس نے بدھ کی رات یہاں فارم ہاؤس میں قیامت مچائی اور آپ سمیت ہم سب کو بے حد دکھی کیا۔ ہم اس سے 2 ہاتھ کرنے گئے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کامیاب لوٹے ہیں جی۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے گہری سانس لی اور مسکین لہجے میں بولا، جناب، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم کو گھوم پھر کر کام کرنے کی عادت ہے۔ ہمیں نئے نئے لوگوں سے ملنے میں مزہ آتا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں کئی طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہا ہے۔ مدارس میں ہم نے 7-8 ماہ ایک گینگسٹر کے گھر میں بھی نوکری کی تھی۔ مجبوری تھی جناب، وہ ایک مشہور انڈین ایکٹر کا ماموں تھا۔ ہم نے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے جناب۔ اس گینگسٹر سے بھی بہت کچھ سیکھا، اور جو کچھ سیکھا وہ آج رات بہت کام آیا ہے سر۔ جلالی صاحب پھنکارے، اگر تم مسخری کر رہے ہو تو میں بہت بری طرح پیش آنے والا ہوں، اور اگر سیریس ہو تو پھر یقیناً تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ میں آپ کا خادم ہوش میں ہوں سر۔ آپ کو زبانی بتاؤں گا تو شاید آپ یقین نہ کریں اور آپ کو مزہ بھی نہ آئے۔ میں آپ کو اس ویڈیو کیمرے کے ذریعے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ جلالی صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہناز بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں تجسس گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر عمران اتنا بول رہا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی ہوگی۔ جلالی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی عمران نے ویڈیو کیمرے کو سامنے شیشے کی ایک خوبصورت میز پر رکھ دیا۔ ویڈیو کیمرے کی اسکرین تقریباً 6x4 انچ کی تھی۔ عمران نے ریکارڈنگ چلا دی۔ پہلا منظر ہی چونکا دینے والا تھا۔ سلطان چٹے کے ساتھی کی لاش نیتو عرف کرشمہ کے اوپر پڑی تھی اور بظاہر یوں لگتا تھا کہ کوئی جذبات انگیز کاروائی ہو رہی ہے۔ کیمرہ پین کر کے عمران اور سلطان چٹے پر آیا۔ عمران نے رائفل کی نال سلطان کے سر سے لگا رکھی تھی اور کہہ رہا تھا کہ دکھاؤ دکھاؤ، اس کتے کو بھی دکھاؤ جس نے صاحب کے گھر گھسنے کی حماقت فرمائی۔ کیمرے نے حرکت کی اور فرش پر پہلو کے بل پڑے نادرے کی لاش دکھائی۔ اس کا کھوپڑا ٹوٹ چکا تھا اور ٹانگیں خون چکا تھیں۔ خون ابھی اس کے جسم سے بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ پس منظر میں عمران کی آواز ابھری، اب تم بتاؤ سلطانے، کس طرح مرنا پسند کرو گے؟ میرے پاس کافی ویرائٹی ہے اس حوالے سے۔ مجھے مار کر تم اچھا نہیں کرو گے، سلطانہ نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ کیمرہ اس کے تاثرات کو بڑی خوبی سے دکھا رہا تھا۔ سلطان چٹا کوئی معمولی بدماش نہیں تھا، جاوا جیسے شخص کا قریبی ساتھی تھا۔ ایسے لوگوں کو مرعوب کرنا آسان کام نہیں ہوتا، مگر وہ مرعوب ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ یہ یقین تھا کہ عمران اس کو مار سکتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، سلطان چٹے کی ریکارڈ شدہ آواز ابھری۔ تم نہ آؤ گے تو تمہارا باپ جاوا آئے گا، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اس کمرے میں 2 خون چکا لاشوں کے درمیان عمران اور سلطانہ نے جو بات چیت کی اس نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ جلالی صاحب حیرت سے گنگ سن رہے تھے۔ مہناز کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے ہم دونوں کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی۔ یہ ایک مکمل فلم بندی تھی۔ عمران نے سلطان کو گن پوائنٹ پر رکھا اور پھر پارکنگ لاٹ میں آ گیا۔ درجنوں لوگوں اور پولیس والوں کے سامنے اس نے زخمی سلطان کو گاڑی میں بٹھایا اور شاہراہ قائد اعظم کی جگمگاتی روشنیوں میں آ گیا۔ عمران نے ہاتھ آگے بڑھا کر کیمرہ آف کیا تو جلالی صاحب چونک کر اس ریکارڈنگ کے سحر سے باہر نکل آئے۔ ان کا غیظ و غضب اب ایک طرح کی حیرت میں ڈھل چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ لرزاں آواز میں بولے۔ عمران نے انہیں بتا دیا کہ یہ سب کیا تھا اور کیسے تھا۔ یہ جان کر جلالی صاحب ششدر رہ گئے کہ ہم کل شام یہاں سے روانہ ہونے کے بعد سیدھے جاوا کے ایک اڈے پر پہنچے تھے اور ہم نے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے جس نے بدھ کی رات یہاں زبردست خون خرابہ کیا۔ عمران نے جلالی صاحب کو یہ نکتہ بھی وضاحت سے بتایا کہ وہ لمبا شخص نادرہ ہی تھا جو پشتو لہجے میں بات کرتا تھا۔ اس نے پشتو لہجے کا سوانگ رچایا تھا
اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ وہ تفتیش وغیرہ کا رخ ریان ولیم کے گروہ کی طرف موڑنا چاہتا تھا۔ ریکارڈنگ میں گاہے بگاہے ایرانی بلی بھی جلالی صاحب کو نظر آئی تھی۔ ان بلیوں میں جلالی صاحب کی جان تھی۔ وہ بلی کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور بہت سے دیگر سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے، یہ بلی بچ گئی ہے؟ جی سر، یہ اکیلی ہی بچی ہے۔ کہاں ہے؟ انہوں نے بے قراری سے پوچھا۔ یہی میرے پاس ہے۔ اور باقی؟ وہ اب نہیں ہے۔ عمران کا لہجہ دکھ آمیز تھا۔ جنگلی کتوں نے انہیں مار ڈالا۔ جلالی صاحب کے چہرے پر ایک بار پھر گہرے کرب کے آثار نظر آئے۔ عمران نے کہا، لیکن سر، میں نے آپ سے ایک اچھی خبر سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ کیسی خبر؟ عمران نے ڈاکٹر مہناز کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، کیا سر جی ہمارے ساتھ زو تک جا سکتے ہیں؟ مہناز نے کہا، ان کی طبیعت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں جانے سے سر جی کی طبیعت میں بہتری آئے گی۔ مہناز کے اجازت دینے سے پہلے ہی جلالی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم انہیں آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے زو کے صاف ستھرے پنجرے تک لے آئے۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے والا تھا، لیکن کوٹھی میں بیشتر لوگ جاگ رہے تھے۔ سیکیورٹی ایجنسی کے مسلح گارڈز پوری طرح چوکس تھے اور ان کی سائرن بجاتی ایک گاڑی فارم ہاؤس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چکر لگا رہی تھی۔ ایک روشن پنجرے کے سامنے جا کر عمران رک گیا۔ خود مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور ہم اندر چلے گئے، اور تب ہم سب بری طرح چونک گئے۔ پنجرے کے ایک گوشے میں نرم پرالی کا بچھونا سا بنا ہوا تھا۔ اس بچھونے پر نایاب ایرانی بلی کے 4 خوبصورت بلونگڑے موجود تھے اور ان کی ننھی منی رنگدار آنکھیں نگینوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ایرانی بلی انہیں چومنے چاٹنے میں مصروف تھی۔ یہ ایک نہایت خوشگوار منظر تھا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ کچھ دیر پہلے عمران مجھ سے باتیں کرتے کرتے اچانک کدھر چلا گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بچوں کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے۔ اس منظر نے واقعی جلالی صاحب پر حیران کن اثر مرتب کیا۔ ان کا جسم پھر کانپنا شروع ہو گیا، لیکن اب یہ جسم غصے کی شدت سے نہیں، خوشی سے کانپ رہا تھا۔ وہ بچوں کے قریب اکڑوں بیٹھ گئے، انہیں انگلی سے چھو چھو کر دیکھتے رہے، ان کی ماں کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ وہ بھی اپنا جسم جلالی صاحب کے بازوؤں سے رگڑتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے رنگ واقعی قابل دید تھے۔ ان رنگوں میں وہ اطمینان بھی تھا جو نئی زندگی کو وجود دینے کے بعد کسی ماں کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ اچانک جلالی صاحب چونک گئے، وہ جیسے کسی شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ بغور مجھے اور عمران کو دیکھنے لگے۔ ان کی نظریں خاص طور سے عمران کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آؤ چلیں، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پنجرے سے نکل آئے۔ پنجرے کو بند کر کے ہم بھی جلالی صاحب کے ساتھ چل دیے۔ پورچ کی 3-4 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ لڑکھڑائے، تاہم ڈاکٹر مہناز نے انہیں سہارا دے رکھا تھا۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ ڈاکٹر مہناز ان کا بی پی چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہم دونوں ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولے، دیکھو، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، میں سچ سننا پسند کروں گا۔ تم کون ہو؟ عمران نے کہا، آپ کے خادم سر۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تم دونوں باورچی تو ہرگز نہیں ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں سر، ہم آپ جیسے بڑے آدمی کے باورچی بننے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ بات کو گھماؤ پھراؤ مت۔ کیا تم بھی اسی چکر میں ہو جس میں دوسرے ہیں؟ میرا خیال ہے سر کہ آپ کا اشارہ مورتی والے باکس کی طرف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے جناب۔ اگر ایسا ہوتا تو تابش اس رات آپ کے پیچھے بھاگ کر آپ کو روکتا نہ، جب آپ باکس چیک کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ہم ان لالچیوں میں نہیں ہیں سر، اور نہ ہی کسی حوالے سے آپ کا برا چاہتے ہیں۔ تو پھر کون ہو تم؟ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں اپنی ٹھوڑی کو کھجایا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تم جلالی صاحب کو بتاؤ تابش۔ نہیں، تم ہی بتاؤ، میں نے جواب دیا۔ عمران نے ایک لمبی سانس لی اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، سر، کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ ہم ناچیزوں کو دوست بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کا خادم کہلانا زیادہ اچھا لگتا ہے اور آئندہ بھی لگتا رہے گا۔ تم میرے کس دشمن کی بات کر رہے ہو؟ انڈین گینگسٹر جاوا کی سر۔ ہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر چھلانگ لگائی ہوئی ہے، ایک عرصے سے اس حرامزادے کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے۔ جلالی کی سفید بھووں کے نیچے ان کی گدلی آنکھوں میں ایک بار پھر شدید حیرت ابھری۔ مہناز بھی حیران تھی اور توجہ سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اس حرامی سے تمہارا واسطہ کیسے پڑا؟ جلالی صاحب نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے سر، اگر آپ اجازت دیں تو یہ پھر کسی وقت آپ کو سنا دیں گے۔ فی الحال صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند ہفتے پہلے ہمیں آپ کے اس میں گرامی کا پتہ چلا تھا اور باقی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ باقی باتوں سے میرا مطلب یہی باکس والا چکر ہے جناب۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ جاوا اور اس کی پرانی رکھیل در شہوار
کسی وجہ سے بار بار فارم ہاؤس کے چکر لگا رہے ہیں اور آپ پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ بس ہماری رگے عداوت پھڑک اٹھی۔ میں سیدھے سچے لفظوں میں یہی کہوں گا جناب، ہمیں اس بندے سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ 3-4 سال پہلے اس شخص نے ہمارا جینا حرام کیا تھا، اب ہم اس کا جینا حرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ عمران اس معاملے میں ریان ولیم کا نام لینا نہیں چاہتا اور اس نے جاوا کے حوالے سے جلالی کو سنانے کے لیے کوئی کہانی گھڑی ہوئی ہے۔ باتوں کے فن میں وہ یکتا تھا۔ اس نے فقط 5-10 منٹ کے اندر جلالی صاحب کو بڑی حد تک شیشے میں اتار لیا۔ اس نے جلالی صاحب کو باور کرایا کہ ہم دونوں جاوے کی ٹکر کے لوگ ہیں اور اسے ناکن چنے چبوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جلالی صاحب کے باکس یا کسی اور چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے بھی وقتاً فوقتاً اس گفتگو میں حصہ لیا۔ تم دونوں کی باتوں پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، لیکن جو ثبوت تم دے رہے ہو انہیں جھٹلانا بھی آسان نہیں۔ یہاں ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم جو کچھ جاوے کے ساتھیوں کے ساتھ کر آئے ہو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ اگر وہ وحشی ہو کر یہاں چڑھ دوڑے تو تم کیا کرو گے؟ عمران نے جلالی صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سر آپ اپنے اس خادم کا پچھلا ریکارڈ دیکھ لیں۔ پچھلے 2-4 ہفتوں میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے کرم سے درست نکلا ہے۔ اب یہ بات بھی درست نکلے گی کہ جاوا اور سلطان وغیرہ کوئی فوری رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہمارے بازو آزمائے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی ان کے حوصلے دیکھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے جناب تو جاوے کے خصوصی چمچے سلطان کے علاوہ 5-6 مزید بندے بھی پھڑکا سکتے تھے، لیکن ہم نے انہیں اتنی ہی سزا دی ہے جو بہت ضروری تھی۔ اس بات کو سلطان اور جاوا بھی ضرور سمجھیں گے۔ جلالی نے عمران کو گھورا، تم کیا چیز ہو؟ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے جب اخبار میں باورچی کے لیے اشتہار دیا تھا مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس اشتہار کے نتیجے میں تم جیسا شخص میرے گھر میں گھس آئے گا۔ تم باورچی بھی ہو، جانوروں کے ٹرینر اور ڈاکٹر بھی ہو، میراثی بھی ہو اور گینگسٹر بھی، اور بھی نہ جانے تمہارے کون کون سے روپ سامنے آنے ہیں۔ عمران نے کمال بے تکلفی سے جلالی صاحب کے استخوانی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولا، سر ہمارا جو روپ بھی ہوگا وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوگا، آپ یقین کریں۔ خاص طور سے جاوا اور اس کے گینگ کے خلاف آپ جو بھی حکم کریں گے ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے اندر ان لوگوں کے لیے آگ ہے، ہم ان کے دانت انشاءاللہ اس طرح کھٹے کریں گے کہ ان کے پاس دانت نکلوانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا۔ جلالی صاحب کا پارا چڑھتے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا۔ عمران نے جس طرح ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا وہ بھڑک بھی سکتے تھے، لیکن مجھے اور مہناز کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جلالی صاحب خاموش رہے۔ شاید وہ ٹھیک کہتا تھا کہ جس کو چھوتا ہے اسے موم کر دیتا ہے۔ اگر نہ کر سکا تو اس لڑکی کو نہ کر سکا جو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ جلالی صاحب نے اپنا دوسرا ہاتھ عمران کے ہاتھ پر رکھا اور قدرے کمزور لہجے میں بولے، میں جانتا ہوں تم بہت سی غلط بیانیاں کر رہے ہو، مگر اوورآل تم برے نہیں ہو، کیونکہ جو برائی کو ختم کرتا ہے وہ عموماً خود برا نہیں ہوتا۔ اس لمبے شیطان کو مار کر تم نے ایک بڑی برائی کو ختم کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ان حرام خور پولیس والوں کے کرنے کا تھا وہ تم نے کیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں اپنے ملازموں اور ساتھیوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکتا ہوں۔ پھر جلالی صاحب ڈاکٹر مہناز سے مخاطب ہوئے، وہ کہاں ہے رخشی اور دوسری زرینہ؟ مہناز نے کہا، سر رخشی تو ابھی اسپتال میں ہے، 3-4 دن تک ہی آ سکے گی۔ زرینہ یہی ہے اپنے کمرے میں، اس کا بچہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا، اسے کافی زیادہ مقدار میں کف سیرپ پلایا گیا تھا، ابھی تک اس کا پیٹ خراب ہے۔ جلالی صاحب نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ریکارڈنگ ان دونوں لڑکیوں کو ضرور دکھانی ہے، کم از کم اس کے وہ حصے جن میں تم دونوں کی شکلیں نظر نہیں آتی۔ اس سے ان بیچاریوں کے زخموں پر تھوڑا بہت مرہم رکھا جائے گا۔ ہم ابھی تک کھڑے تھے، جلالی صاحب کو اس کا احساس ہوا، انہوں نے ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے کی ہدایت کی، ہم بیٹھ گئے۔ انہوں نے ملازم کو بلایا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ملازم پریشانی سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ جلالی صاحب بھول رہے تھے کہ وہ جن کے لیے چائے منگوا رہے ہیں انہوں نے ہی تو چائے بنانی ہے۔ جلالی صاحب کے روکتے روکتے عمران اٹھا اور ملازم کے ساتھ کچن میں آ گیا۔ چائے وغیرہ تیار کر کے اس نے ٹرالی میں رکھی اور اسے خود ہی دھکیلتا ہوا لے آیا۔ ایسے کاموں کے لیے اس میں بے پناہ ان کی ساری موجود تھی۔ اس دوران میں جلالی صاحب نے سیکیورٹی گارڈز کے انچارج اور 2 سیکنڈ انچارج کو فون کیے اور انہیں کوٹھی کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے انچارج سے یہ بھی کہا کہ A گریڈ کے کم از کم 10 گارڈز کا مزید انتظام کیا جائے۔
چائے کے دوران میں جلالی صاحب نے ہمارے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ ان سوالات کے لیے ہم دونوں پہلے سے تیار تھے۔ 2-3 سوالات کا جواب دینے سے عمران نے بڑی معذرت کے ساتھ اعتراض کیا۔ جلالی صاحب زبردست موڈ میں تھے، انہوں نے اس معذرت کو قبول کیا۔ عمران نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، لیکن پھر خود بولنے کے بجائے ڈاکٹر مہناز کو بولنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر مہناز نے جلالی صاحب کو دیکھا، وہ اپنے ٹیڈی کتے کو پچکارنے میں مصروف تھے۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، سر، چند دن پہلے ایک اور اہم واقعہ ہوا تھا۔ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں صرف اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں تھی۔ جلالی صاحب چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، تم لوگوں نے جو کچھ چھپایا ہے وہ آج بتا ہی دو تاکہ یہ ٹینشن ختم ہو۔ مہناز نے کہا، سر، میں آپ کو مختار ملک کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں سے گر کر نہیں مرا تھا۔ تو پھر؟ مہناز نے مدد طلب نظروں سے عمران کو دیکھا۔ عمران اپنی جادو اثر آواز میں بولا، سر، مختار ملک دراصل جاوے کا مخبر تھا۔ وہ چھپ کر تابش اور ڈاکٹر مہناز کی باتیں سن رہا تھا۔ تابش کو پتہ چل گیا، اس خبیث نے ایک چھرے سے تابش پر قاتلانہ حملہ کیا، دونوں میں لڑائی ہوئی اور اس کی جان چلی گئی۔ عمران نے اس واقعے کی دیگر تفصیل بھی جلالی صاحب کے گوش گزار کی۔ آخر میں جلالی صاحب بولے، بہت خوب بھائی، بہت خوب، تم لوگ میرے ہی گھر میں رہ کر مجھ سے رازداریاں برت رہے ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حکومت کے اندر حکومت قائم کر لی جائے۔ معافی چاہتے ہیں جناب، عمران لجاجت سے بولا، ہمیں پتا تھا آپ بڑے دل کے مالک ہیں، اس گستاخی کو درگزر کریں گے۔ ڈاکٹر مہناز تو ہر صورت آپ کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر ہماری پرزور درخواست پر انہوں نے چند دن چپ رہنے کی حامی بھری۔ کچھ اور بتانا ہے تو وہ بھی بتا ڈالو۔ جلالی صاحب کا لہجہ نارمل ہی تھا۔ عمران مسکرایا، بس ایک چھوٹی سی بات اور تھی، تابش کوکنگ وغیرہ بالکل نہیں جانتا۔ اس حوالے سے ہماری درخواست پر ڈاکٹر مہناز تابش کی مدد کرتی رہی ہیں۔ جلالی نے چشمے کے پیچھے سے مہناز کو گھورا اور بولے، اس بات کا تو مجھے بھی شک تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ جو ہر وقت کچن میں گھسی رہتی ہے، اس میں کوئی چکر ہے۔ جلالی صاحب کا اچھا موڈ دیکھتے ہوئے عمران نے مجھے اشارہ کیا اور میں نے کہا، سر، ایک التجا ہے، یہاں 1-2 بندے ایسے ضرور موجود ہیں جو ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ فی الحال ہماری باورچیوں والی حیثیت برقرار رکھیے، اس حیثیت سے ہم زیادہ محفوظ رہیں گے اور زیادہ کارآمد بھی ثابت ہوں گے۔ جلالی بولے، تمہاری اس آخری بات میں وزن ہے۔ تم لوگ مار دھاڑ کے ماہر لگتے ہو اور مار دھاڑ کا ماحول یہاں کسی بھی وقت بن سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے عمران کی ضرورت زو میں ہے۔ بہرحال مجھے اس بارے میں سوچنے کا موقع دو، میں تمہیں کل صبح تک اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ مختار ملک والے واقعے کے بارے میں انہوں نے ہم تینوں سے مزید پوچھ گچھ کی اور اس واقعے پر حیرت آمیز غصے کا اظہار کرتے رہے۔ بہرحال اس غصے میں ایک طرح کی ستائش بھی چھپی ہوئی تھی۔ در حقیقت ان کا موڈ بتدریج بہتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ عام حالات میں بھی انہیں تھانے کچہری کی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جب بندہ اکثر اندیشوں اور خطروں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے جلالی صاحب کا ہاتھ ڈاکٹر مہناز کے کندھے پر تھا۔ وہ جیسے بے دھیانی میں گاہے بگاہے اس کے گداز کندھے کو مسلنے لگتے یا اس کے بالوں کو سہلانے لگتے۔ جلالی صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو ہمارے لیے ابھی تک پراسرار تھا۔ ان کے اندر جیسے کوئی خلاصہ تھا، کوئی طلب، کوئی بھوک سی۔ وہ حسن پرست بھی تھے، اپنے ارد گرد خوبصورت ملازماؤں کو جگہ دیتے تھے اور رخشی جیسی کچھ لڑکیاں ان کے بہت قریب بھی رہی تھیں۔ اس سب کے باوجود ان کے طرز عمل میں گناہ یا ہوس کاری کا عمل دخل نظر نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی وہ عمر کے اس دور میں تھے جہاں انسان کی کیمسٹری بہت حد تک بدل جاتی ہے۔ اس روز جلالی صاحب کافی حد تک مطمئن بلکہ خوش نظر آئے۔ انہوں نے اپنے زو میں جا کر تادیر عمران سے بھی ملاقات کی، بلی کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ ناتوانی کے باوجود اپنے ٹیڈی کتے کے ساتھ شام کے وقت باغیچے کی روش پر چہل قدمی کرتے رہے۔ مہناز بھی ان کے ساتھ تھی۔ عام لوگوں کے سامنے وہ مہناز کے ساتھ کسی خصوصی لگاؤ کا اظہار نہیں کرتے تھے، مگر میں جان چکا تھا کہ یہ لگاؤ موجود ہے۔ اس رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا اور اس نے مجھے چونکایا۔ یہاں کے دستور کے مطابق ٹھیک 9 بجے ڈنر کر لیا گیا تھا۔ کوٹھی کے ارد گرد پہرےداروں کا گشت شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھا، ڈاکٹر مہناز معمول کے مطابق جلالی صاحب کو دوا وغیرہ کھلا کر ان کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس نے آستینیں اڑسی ہوئی تھیں اور گورے چٹے بازو دودھیا بلب کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ اسٹیتھوسکوپ اس کے گلے میں تھا۔ کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے وہ ذرا رکی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے دائیں بائیں دیکھا، جیب سے ایک رومال نکالا اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ دودھیا بلب دیوار پر قریباً 7 فٹ کی بلندی پر لگا ہوا تھا۔
اس نے گرم بلب کو رومال کے ذریعے ہولڈر میں سے نکالا۔ کوریڈور میں تاریکی چھا گئی۔ مہناز کا ہیولہ آگے بڑھ گیا۔ میں حیران ہوا۔ 2-3 دن پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ میں نے ایک ملازمہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ کوریڈور کا بلب نہیں ہے، تو کیا وہ بلب بھی ڈاکٹر مہناز نے اتارا تھا؟ خیر، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ بلب چوری کرتی ہوگی۔ یہ یقیناً کوئی اور چکر تھا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ شاید رات کسی وقت اسی کوریڈور سے گزر کر مہناز کو پھر سے جلالی صاحب کے کمرے میں جانا ہو اور وہ اس آمد و رفت کو دوسروں سے چھپانا چاہتی ہو۔ ایک بار یہ بات میرے ذہن میں آ گئی تو پھر تجسس بڑھتا چلا گیا۔ میں اپنے کمرے کی نیم تاریک بالکنی میں آ گیا۔ یہاں بیٹھ کر میں ڈاکٹر مہناز کے کمرے کے دروازے پر نظر رکھ سکتا تھا اور امید تھی کہ ڈاکٹر مجھے دیکھ نہیں سکے گی۔ 10 بجے کے قریب ایک ملازمہ نے ڈاکٹر مہناز کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ مہناز نے دروازہ کھولا۔ اب وہ براؤن پھولوں والی ایک گلابی نائٹی میں نظر آ رہی تھی۔ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں باندھ رکھے تھے۔ ملازمہ نے رات کی رانی اور نرگس کے پھولوں کا ایک چھوٹا سا دستہ مہناز کو تھما دیا۔ اس نے پھولوں کو سونگھا اور شکریہ ادا کر کے دروازہ بند کر لیا۔ میں بالکنی کی تاریکی میں سمٹا بیٹھا رہا۔ باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ رکھوالی کے کتوں کا شور تھا۔ دور فاصلے پر پیٹرولنگ گاڑی کی نیلی روشنی بھی حرکت کرتی نظر آتی تھی۔ زو کی طرف سے کسی بندر کی طویل آواز ابھرتی اور سناٹے کو چیر جاتی۔ میرے ارد گرد مچھر منڈلا رہے تھے۔ میں بے سکونی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ رات کا 1 بج گیا تھا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ شاید میرا اندازہ غلط تھا۔ میں 10-15 منٹ بعد اٹھنے کا سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر مہناز کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کے دروازے میں حرکت پیدا ہوئی اور میں نے ڈاکٹر مہناز کا ہیولہ دیکھا۔ وہ کہیں جا رہی تھی۔ میں نے بھی بالکنی چھوڑی اور کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے آنکھیں کھڑکی کی اس طرف سے لگا دی جہاں سے 10 بجے کے قریب میں نے مہناز کو گزرتے دیکھا تھا۔ کوریڈور تاریک تھا۔ بہت کوشش کر کے میں اس کا بس مدھم سا ہیولہ ہی دیکھ پایا۔ وہ جلالی صاحب کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرا شک درست نکلا تھا۔ میں نے تقریباً آدھ گھنٹہ وہیں انتظار کیا۔ مہناز کی واپسی نہیں ہوئی۔ میں نے عمران کو فون کیا۔ وہ چڑیا گھر والے پورشن کے لگژری اپارٹمنٹ میں ہی سوتا تھا۔ شاید وہ سویا ہوا تھا۔ میری دوسری کوشش میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیا کھایا تھا تم نے جو آدھی رات کو مروڑ اٹھ رہا ہے؟ اس نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ بکواس نہ کرو، ایک اہم اطلاع دے رہا ہوں تمہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ ریما جی نے نرگس کو شوٹ کر دیا؟ وہ بھی سرگوشی میں بولا۔ وہ دونوں مل کر تمہیں شوٹ کریں گی۔ اس وقت یہاں ایک اور چکر چل رہا ہے۔ میں نے عمران کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ کہنے لگا، تمہاری سراغ رسانی تو اچھی جا رہی ہے۔ کیا کچھ اور پتا چل سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کمرے کے اندر کے حالات۔ کسی بہانے تم بزرگوار کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے ہو یا کوئی اور طریقہ؟ بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے موبائل آف کیا اور ایک بار پھر کوریڈور کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں تاریکی اور سکوت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کہیں کوئی آہٹ، کوئی حرکت دکھائی نہیں دی تھی۔ میرے کمرے میں وال کلاک کی ٹک ٹک کی آواز تھی۔ میں نے سلیپر پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ تاریک کوریڈور میں سے گزر کر جلالی صاحب کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازے کی نچلی درز سے پتہ چلتا تھا کہ اندر بہت ہلکی روشنی والے نیلگوں بلب آن ہے۔ گراموفون یا کیسٹ پلیئر پر سہگل کا کوئی بہت پرانا گیت دھیمی آواز میں پلے ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس بیڈ روم کا ایک چھوٹا دروازہ عقبی برآمدے کی طرف بھی ہے۔ اس دروازے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ اگر جلالی صاحب کو کسی وقت فوری طبی امداد کی ضرورت ہو تو انہیں یہیں سے نکال کر فوراً گاڑی میں پہنچایا جا سکے۔ میں اس دروازے کی طرف بڑھا۔ کسی کمرے سے باب توفیل کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ عقبی صحن میں کوئی آوارہ بلی کسی ساتھی کو آواز دے رہی تھی۔ میں برآمدے میں پہنچا۔ یہاں تاریکی تھی۔ میں نے محتاط انداز میں ارد گرد دیکھا، پھر دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگائی۔ مجھے کمرے کا 1/4 حصہ نظر آنے لگا۔ اس چوتھائی حصے میں قالین اور ایک سینٹر ٹیبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ مجھے ٹیبل پر وہی گلدستہ پڑا نظر آیا جو کچھ دیر پہلے ملازمہ نے ڈاکٹر مہناز کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ پھر ایک اور چیز نظر آئی اور اس نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ بے شک میں کمرے میں اور کچھ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس ایک چیز کی دید نے کمرے کا ایک غائبانہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کھینچ دیا، اور یہ نقشہ خاصا سنسنی خیز تھا۔ سینٹر ٹیبل کے ساتھ ہی نیچے قالین پر براؤن پھولوں والی گلابی نائٹی پڑی تھی۔ باب توفیل کی کھانسی کی آواز پھر ابھری، ساتھ ہی اس کی بیوی کی مدھم آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے بابا توفیل اٹھ کر پانی وغیرہ پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرا یہاں رکنا اب مناسب نہیں تھا۔ میں دروازے کے سامنے سے ہٹا اور جس طرح یہاں آیا تھا اسی طرح دبے پاؤں واپس چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر نیم دراز ہوا
اور اس صورتحال پر غور کرنے لگا۔ براؤن پھولوں والی گلابی نائٹی آنکھوں کے سامنے کھلتی چلی گئی، جس طرح کسی درخت کا ایک پتا دیکھنے کے بعد سارے درخت کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ صرف اس ایک نائٹی کے منظر نے پورے کمرے کا ماحول آشکار کر دیا تھا۔ اس کمرے میں ڈاکٹر مہناز اپنے انوکھے مریض کے ساتھ موجود تھی اور عجیب انداز سے موجود تھی۔ کیا ڈاکٹر مہناز اس حد تک جا سکتی ہے؟ اور اگر جا سکتی ہے اور چلی گئی ہے تو کیوں؟ وہ ہر لحاظ سے ایک معقول لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور دانش مند بھی۔ اس کے کردار کی کوئی اور کمزوری ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ہر لحاظ سے غلط ہے؟ اس کے لیے کوئی جواز بھی پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں کتنی بھی رعایت برتی جائے، بطور ڈاکٹر اور معالج بھی مہناز کو اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن اس نے یہ گنجائش پیدا کی ہوئی تھی۔